इमरान खान खुद कहते थे कि जब वो जेल में जाएंगे तो उनको जेल में जाकर एक दिन भी उनका जेल में जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनको कत्ल करने का मंसूबा है और इस वजह से उनको दरअसल जेल भेजा जा रहा है। इमरान खान को एक चीज़ नहीं मिलेगी जेल में, और उस एक चीज़ के बगैर तो इमरान खान साहब एक रात भी नहीं गुजार सकते, एक दिन भी नहीं गुजार सकते। इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ मंशियात और कुछ नशा आवर चीज़ों के वो आदी हैं। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर ये राना सनाउल्लाह ये कहते थे, और उनका इशारा ये था कि जी हम उनको कोई नशा आवर चीज़ तो नहीं देंगे, तो इसलिए उसके बगैर तो इमरान खान एक दिन भी नहीं रह सकते। राना सनाउल्लाह का भी ये इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत साबित हुआ और बेबुनियाद साबित हुआ। इमरान खान को जेल में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका जेल से निकलना शायद बहुत दूर नज़र आता है, और इलेक्शन तक शायद वो जेल से ना निकल पाएँ, बल्कि उसके बाद भी। बात आगे हम ये करते हैं कि फिर होगा क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा इलेक्शंस में। इमरान खान के जेल में जाने के हवाले से हम ये सुनते थे, और इमरान खान खुद कहते थे कि जब वो जेल में जाएंगे तो उनको जेल में जाकर एक दिन भी उनका जेल में जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनको कत्ल करने का मंसूबा है और इस वजह से उनको दरअसल जेल भेजा जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब को जेल में रहते हुए कई महीने हो गए, लेकिन इस तरह की तो बात दूर दूर तक नज़र नहीं आई कि उनको कोई कत्ल करना चाह रहा हो या उनको कोई उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, बल्कि उनकी सेहत अच्छी है और माशाल्लाह ये अच्छी बात है। बल्कि एक साइकिलिंग मशीन भी जो है वो उनके लिए मंगवाई गई है, तो वो अपनी वर्जिश वगैरह भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के लोग, राना सनाउल्लाह जैसे थे जब इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो कहते थे कि जी इमरान खान को एक चीज़ नहीं मिलेगी जेल में, और उस एक चीज़ के बगैर तो इमरान खान साहब एक रात भी नहीं गुजार सकते, एक दिन भी नहीं गुजार सकते। उनका मकसद ये था, अगर मैं साफ अल्फाज में बोलूँ, कि क्योंकि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ मंशियात और कुछ नशा आवर चीज़ों के वो आदी हैं। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर ये राना सनाउल्लाह ये कहते थे, और उनका इशारा ये था कि जी हम उनको कोई नशा आवर चीज़ तो नहीं देंगे, तो इसलिए उसके बगैर तो इमरान खान एक दिन भी नहीं रह सकते। तो जैसे इमरान खान का इल्ज़ाम गलत साबित हुआ कि उनको मारने की कोशिश है, वैसे ही राना सनाउल्लाह का भी ये इल्ज़ाम बिल्कुल सरासर गलत साबित हुआ और बेबुनियाद साबित हुआ, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह की कोई चीज़ इमरान खान के पास जेल में नहीं है, और फिर भी वो कामयाबी से जेल में बैठे हैं और बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। इसका मतलब ये कि जो उनके एक एडिक्ट होने का एक वावेला मचाया जाता था उनके अपोजिशन के लोगों की तरफ से, वो बिल्कुल बेबुनियाद था। और इमरान खान भी जो वावेला मचाते थे कि उनको दरअसल जेल में बंद किया जा रहा है क्योंकि उनको मारना है, कत्ल करना है, और चलो चलो सारे ज़मान पाक पहुँचो और किसी तरह से उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी। उनको मारने या उनको कत्ल करने का खुदा न खास्ता मंसूबा, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। हेलो एंड सलाम, मैं हूँ मोना आलम, आप सबको इस स्पेस में वेलकम। इमरान खान को जेल में गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका जेल से निकलना शायद बहुत दूर नज़र आता है, और इलेक्शन तक शायद वो जेल से ना निकल पाएँ, बल्कि उसके बाद भी। उसकी रीज़न्स इस वजह से बहुत एविडेंट हैं, क्योंकि वो जेल में जिस वजह से हैं वो तो उनका तोशा खाना वाला केस है, जिसकी बुनियाद पर उनको जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा दी थी, और ये उनको सेशन कोर्ट से हुई हुई सज़ा है जो वो काट रहे हैं। लेकिन दो केसेस उनके ऊपर जो साइफर केस के हैं वो बड़े अहम हैं और वो चल रहे हैं, और वो दो अदालतें, एक तो स्पेशल जो अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के हवाले से जो बनाई गई है वो समाअत करती है, और दूसरा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये वाला जो केस है वो चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जो उनकी समाअत होती है, जो स्पेशल अदालत करती है, वो एक तरह से इन कैमरा समाअत है, उसमें कोई किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है, और वो एक बहुत क्लोज डोर समाअत होती है जहाँ पर सिर्फ उनके वकील वगैरह जाकर पेश होते हैं। और एक बहुत आपने देखा होगा कि जब से इमरान खान जेल में गए हैं तो एक बड़ी एक प्लान इस तरह का एक इसमें एक पूरा एक प्लानिंग के तहत ये चीज़ की गई है कि उनकी कोई भी वीडियो पे या उनकी फ़ोटो पे किसी को कोई झलक नज़र ना आए। इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे क्या थॉट है, ये हम समझने से कासिर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके मुकदमात चल रहे होते हैं या फिर जो जेलों में होते हैं, लेकिन इस कदर उनको एक इंसिस्ट करके ये चीज़ इंश्योर करना कि उनका चेहरा भी नज़र नहीं आना चाहिए या उनकी वीडियो भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ ना कभी पहले समझ आई, और इस दफ़ा तो सच्ची बात है बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन एक के बाद एक केसेस का बनना इस बात की तरफ तो इशारा करता है कि इमरान खान साहब इस वक्त के लिए लंबे अंदर हैं, और शायद इलेक्शंस के बाद तक भी वो जेल से आज़ादी ना पा सकें। बात आगे हम ये करते हैं कि फिर होगा क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा इलेक्शंस में, क्योंकि अभी तक तो उनकी पार्टी के जो रहनुमा थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनको कराई गई, और बहुत सारों को कुछ को बोलकर, कुछ ने वाकई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे लोग हैं जो कि वाकई लग रहा था कि वो दबाव में हैं।
صداقت عباسی ان میں سے ایک ہیں، اور اس سے پہلے جیسے ملکہ بخاری تھیں جن لوگوں نے شروع میں پارٹی چھوڑی ہے، جمشید اقبال چیمہ، مسرت چیمہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی دباؤ میں ہیں۔ ایک اور بات نوٹ وردی ہے کہ ایسے سارے لوگ جنہوں نے دکھ رہا تھا جن کے چہرے پہ کہ دباؤ تھا، فیض اللہ کمو کا بھی فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سابق ایم این اے ان میں سے ایک ہیں اور بہت سرگرم کارکن تھے پی ٹی آئی کے۔ اون عباس، سینیٹر اون عباس بپی، ملتان کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سابق منسٹر بھی رہے ہیں، وہ بھی ان میں سے ایک ہیں کہ ایویڈنٹلی لگ رہا تھا کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ ان سب لوگوں میں ایک اور چیز کامن ہے، وہ یہ بات کامن ہے کہ جس نے دباؤ کے تحت پارٹی چھوڑی ہے انہوں نے کسی اور پارٹی میں شمولیت نہیں کی، بلکہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک اور بہت پرومیننٹ نام اس میں شیریں مزاری کا ہے، وہ ایک طرح سے فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیریں مزاری کے بغیر پی ٹی آئی کو امیجن کرنا شاید آسان نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی پارٹی چھوڑی اور وہ واضح طور پر دباؤ میں تھیں کیونکہ ان کو بار 3 MPO کے تحت پکڑ لیا جاتا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی طرف سے بھی ان کو بہت اس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بس اب یہ سارے چکر سے اپنی جان چھڑائیں اور پارٹی چھوڑ دیں۔ انہوں نے بھی، آپ نے دیکھا کہ پارٹی کسی اور دوسری جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ وہیں پر ایسے دوسرے لوگوں کی بھی ایک بارش سی ہے جنہوں نے ایسا لگتا ہے کہ دکھایا تو یہی ہے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت پارٹی چھوڑی ہے، لیکن ان کی پریس کانفرنسز میں یا جس طرح سے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے اس میں کہیں دباؤ کا ایفیکٹ نظر نہیں آتا۔ اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ نام ہے فاروق حبیب صاحب کا۔ مانا کہ وہ کافی عرصے سے لاپتہ تھے، میں ایک لیٹر آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ لیٹر فاروق حبیب کے نام کے ساتھ ہے جہاں پر ان کو باقاعدہ میڈیا سے بین کیا گیا تھا، اور یہ لیٹر نکلا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈر پیمرا رولز کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں وجاہت سعید صاحب بھی ہیں، اس میں معید پیرزادہ صاحب کا بھی نام ہے، اور کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، فاروق حبیب کا بھی نام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیان تک، مائنڈڈ ناظرین، بیان تک چلانے کی پابندی تھی کہ میڈیا پہ ان لوگوں کا بیان بھی نہیں چل سکتا کیونکہ یہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں اور اشتہاری ہیں اور قانون کو مطلوب ہیں۔ وہیں پر اچانک یہ فاروق حبیب صاحب غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ایک پریس کانفرنس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور مزے کی بات کہ یہ جو پیمرا نے جس فاروق حبیب پہ بین لگایا ہوا تھا، اسی پیمرا جس منسٹری کا وہ پیمرا ہے یعنی کہ انفارمیشن منسٹری، اسی منسٹری کا پی ٹی وی یعنی کہ اسٹیٹ ٹی وی فاروق حبیب کی پریس کانفرنس دکھاتا ہے جس میں وہ بھر کر برائیاں کرتے ہیں اپنے پرانے چیئرمین کی، عمران خان کی، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پارٹی کی پالیسی سے پہلے دن سے نو کانفیڈنس موشن کے بعد اختلاف کر رہے تھے، اور کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ دباؤ میں ہیں۔ میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی ویلاگ پہلے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب بھی، آلدو یہ کہ وہ کامران شاہد کے گھر پہ تھے، لیکن ان کے چہرے پہ بھی بہت واضح طور پر کوئی دباؤ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اندلیب عباس صاحبہ، آپ نے ان کی بھی پریس کانفرنس دیکھی ہے، ابھی انہوں نے وہ ایک ریسنٹ ایک وکٹ ہے پی ٹی آئی کی جو کہ گرائی گئی ہے، اور استحکام پارٹی میں جو علیم خان کی اور جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، نئی بنی ہے اور 9 مئی کے بعد ہی بنی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو 9 مئی کے بعد سے جو پی ٹی آئی کو ایک طرح سے جو دھکا لگا ہے اس کا ایک فائدہ، اور وہ تمام جو لوگ جو اس پی ٹی آئی میں دھکا کھائے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک طرح سے اس استحکام پارٹی میں آ جائیں اور پھر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس پارٹی میں اندلیب صاحبہ نے بھی شمولیت کر لی۔ وہ بہت خوش نہیں نظر آ رہی تھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دباؤ والی جو ایک تھاٹ ہے یا آئیڈیالوجی ہے شاید وہ ان کے اوپر بھی لاگو نہیں ہوتی، اور وہ بھی دباؤ میں اس طرح سے ایز سچ بہت زیادہ نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر مراد راز بھی ایک امپورٹنٹ نام ہے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر استحکام پارٹی جوائن کی ہے۔ ایک اور کامن بات، جیسے میں آپ سے بات کری تھی کہ جن لوگوں نے دباؤ میں چھوڑی ہے انہوں نے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی، لیکن جو لوگ بغیر دباؤ کے چھوڑتے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے اپنے دل میں کوئی کافی گریونس تھی جس وجہ سے وہ کافی عرصے سے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے پارٹی چھوڑنے کا، ان لوگوں نے فوری طور پہ پارٹی بھی چھوڑی اور بہت تہلکہ خیز پریس کانفرنس بھی کی، اور پھر انہوں نے استحکام پارٹی کو زیادہ تر نے جوائن کر لیا۔ ہاں، 2 ایسے لوگ ہیں ان سب میں سے جنہوں نے استحکام پارٹی کو نہیں بلکہ مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں راجہ ریاض صاحب ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر بن کے پہلے ہماری آنکھوں میں انہوں نے دھول جھونکی اور ہم کہتے رہے کہ یہ اپوزیشن کر رہے ہیں، شاید اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں۔ وہیں پر انہوں نے جیسے ہی اسمبلی ختم ہوئی اور انٹرم گورنمنٹ آئی، وہیں پر انہوں نے فوری طور پہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اور اس کا دوسرا نام ہے وجیہہ صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی کی ایم این اے تھیں،
اور مجھے یاد ہے ایجوکیشن کے حوالے سے وہ پارلیمانی سیکریٹری بھی تھیں ایجوکیشن منسٹری کی. تو پارلیمانی سیکریٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب منسٹر نہیں ہوتا تو منسٹر کی ایبسنس میں وہ سوالات کے جوابات اسمبلی پہ اس منسٹری کے ہونے جو منسلک سوال ہیں ان کے جوابات دیتی ہیں. تو خیر انہوں نے بھی وہ پارٹی جو ہے وہ استحکام پارٹی جوائن کر لی. نوٹیبل بات یہ ہے کہ یہ دو لوگ جنہوں نے نون لیگ جوائن کی ہے یعنی وجیہہ صاحبہ اور راجہ ریاض، یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے جن کا 9 مئی سے تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے نو کانفیڈنس موشن میں ایک طرح سے اس وقت اپنا اختلاف بتایا تھا، کھل کر سامنے آئے تھے پی ٹی آئی کے خلاف ان کے MNAs ہوتے ہوئے بھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی سے اختلاف ہے اور ہم اپنی پارٹی کے منحرف ممبرز ہیں. یعنی کہ اگر ہماری پارٹی کا یا کہیں پہ بھی ہمیں ووٹ دینے کا کہا جائے گا تو ہم پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کریں گے. یعنی کہ کلیئرلی اگر پرائم منسٹر کے لیے ایک ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جائے گا، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے، تو یہی وہ لوگ تھے جو کہ پوٹینشیل ووٹرز تھے. یہ پوٹینشیل ووٹرز اس لیے تھے کیونکہ بعد میں ان کی ووٹس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اپنے جو اپوزیشن کے نمبرز تھے اس وقت کی اپوزیشن اور پھر بعد میں جو گورنمنٹ بن گئی ان کے اپنے نمبرز ہی پورے تھے، لیکن ان کا بیک اپ پلان یہی تھا کہ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں پڑیں گے تو پھر ہم ان منحرف ارکان کو استعمال کریں گے. خیر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ بھی شاید سب کے سامنے ہی ہے. بہت ایویڈنٹلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نواز خاصی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ جاوید لطیف صاحب اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی جو قائد ہیں یعنی نواز شریف ان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے، اور جو ان کے مخالف ہیں یعنی کہ عمران خان کی طرف جاوید لطیف کا اشارہ تھا، وہ کہتے ہیں ان کو بھی جیل سے نکال دیا جائے اور ہو جائے بالکل کھلے میدان میں مقابلہ. اصولی طور پر ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ ایک ون سائیڈڈ میچ زیادہ نظر آ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو اگر اس ون سائیڈڈ میچ سے پرابلم ہے یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ون سائیڈڈ میچ میں نہیں اتریں تو ان کو یہ بات شاید پہلے کرنی چاہیے تھی. اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس پریٹی ہو کے کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ ان کے حق میں ہیں، اور یقیناً ان کو ان تمام چیزوں کا فائدہ بھی ہوگا. ایک اور اس میں چھوٹی بات کا یہ اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ PIA کی جو پروازیں ہیں ان کے اوپر ایک بڑی تشویشناک چیز پچھلے کچھ دنوں میں ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی PIA کے جو فلائٹس ہیں یا ان کے جو ایئر کرافٹس ہیں ان میں فیول کی قلت کی وجہ سے بالکل 11th آور پہ فلائٹ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے. میرے کچھ جاننے والے ہیں جو کہ پاکستان آئے اور انہوں نے گلگت بلتستان کی GB کی فلائٹ لی، اور ان کو بتایا گیا بالکل آخری مومنٹ کہ جی ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. ویسے تو عموماً GB کی جو فلائٹس ہیں وہ ویدر کی وجہ سے اکثر کینسل ہوتی ہیں اور ڈیلے ہوتی ہیں، پوسٹ پون ہوتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ وہاں پر ویدر اکثر فلائی کرنے کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. لیکن اس دفعہ جو فلائٹ کینسل ہوئی اس کی وجہ یہ بتائی گئی، جو ہم اس کے علاوہ بھی سن رہے ہیں، کہ جی ایئر کرافٹس کے پاس جو ہے اور نیشنل فلیگ کیریئر کے پاس یعنی PIA کے پاس اپنے فیول کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ خاصے اچنبے کی بات ہے کہ لیکن اس کے جو تانے بانے ہیں ہم نے جب پتہ کیا اور میں نے جب اپنے طور سے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا کچھ لینا دینا PIA کی پرائیویٹائزیشن کے عمل سے ہے، جو کہ نگراں حکومت نے بہت اسٹرانگلی لے رکھا ہے. اس کے متعلقہ وزیر فواد حسن فواد ہیں جو کہ نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری بھی تھے، اچھے شخص ہیں، لیکن یہ کہ ان کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ نگراں حکومت کے دوران ہی تمام اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. شاید یہ ایک اچھا راستہ ضرور ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے لے کر آنا اور اس سے پہلے اس لیول کی ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا کہ بھئی آپ کے اپنے فلائٹ نیشنل فلیگ کیریئر میں آپ کی اپنی قومی ایئر لائن کے جہازوں میں پیٹرول نہیں ہے اور اس لیے فلائٹس نہیں چل رہی. اس کے اوپر نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا تھا تھوڑے روز پہلے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہے، اور پرائیویٹائز ضرور کریں لیکن اس طرح کے راستے اور اس طرح کے اس کے لیے کوئی جو شارٹ کٹس ہیں ان کا انتخاب کرنا آپ کے لیے الٹا پڑ سکتا ہے، مہنگا پڑ سکتا ہے. اور اس کے اگر ظاہر ہے اگر یہ امپریشن دیا جائے گا تو جو اس کی جو ادارے کی جو قیمت لگائی جائے گی یا جس طرح سے بھی اس کے اوپر جو بائرز آئیں گے وہ جو پوٹینشیل بائرز ہیں وہ بھی اس کی کم قیمت لگائیں گے جب ان کو یہ لگے گا کہ جی ادارہ اس قدر بری پوزیشن میں ہے. خیر آئی ہوپ کہ اس معاملے کا کچھ اچھا سولوشن نکلے، بٹ دس از ویری امبیرسنگ. پھر ملتی ہوں آپ سے. سی یو سم ادر ٹائم. ابھی کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلفس.